नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं IDS के प्लेटफॉर्म से बहुत ही प्यारी नशरिया जिसका नाम है रहमत रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद ताहिर कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह, रहमत रमज़ान नशरियात आप हर साल देखते हैं, आप हमारे साथ शामिल रहते हैं। इस मरतबा हम एक बहुत मुनफरिद प्रोग्राम लाए हैं जिसका नाम है कुरान की दुनिया। और बहुत प्यारी खूबसूरत बात यह है कि कुरान के मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए जिस जय्यद आलिम दीन ने हमें वक्त अता फरमाया है वो मुल्क हिंदुस्तान, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के हिंदुस्तान के एक ज़बरदस्त आलिम दीन है, बड़े ही मुस्तनद आलिम दीन है। जी हाँ, उलमा के घराने से हैं। आज भी जैसे कि आपने इनका पॉडकास्ट देखा होगा कि आज भी इनके ख़ानदान में कम व बेश 148 उलमा कराम मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस खूबसूरत खानवादे से आपका ताल्लुक़ है, यानी इल्मी घराना है। तो जाहिर बात है कि जिसने बचपन अपना एक इल्मी माहौल में गुजारा हो, दीनी माहौल में गुजारा हो, जिनकी तरबियत बड़े बड़े असातिज़ा कराम ने की हो, जिनको घर से भी ऐसी तरबियत मिली हो, फिर उनका अंदाज कैसा होना चाहिए कुरान पाक को बयान करने का। नाज़रीन कराम, चूंकि नाम प्रोग्राम का था कुरान की दुनिया, तो हमारी चाहत थी कि इतने बड़े आलिम दीन जिनको एक अरसा हो गया कुरान पाक का दर्स बयान करते हुए, तफसीर कुरान बयान करते हुए, तो फिर आलिम दीन भी ऐसे ही होने चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुश नसीबी कि हमारे दरमियान वो शख्सियत, हमने सिर्फ इनके साथ पॉडकास्ट किया तो लोगों ने कहा कि भाई सिर्फ क्या पॉडकास्ट ही करेंगे, इसके बाद दीगर प्रोग्राम्स नहीं होंगे हजरत के साथ। तो अवाम की तरफ से बहुत डिमांड की गई, बहुत ज्यादा इस बारे में अवाम की चाहत का हमें अंदाजा हुआ कि अवाम चाहती है कि हजरत के साथ एक सीरीज होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ऐसी जगह पर जो ना के पाकिस्तान है, जो ना हिंदुस्तान है, हमने ये इंतजाम किया कि हजरत के साथ प्रोग्राम की एक सीरीज की जाए। प्रोग्राम का नाम कुरान की दुनिया, और उसमें मुख्तलिफ उन्वानात पर बात की जाए मगर कुरान से। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के प्यारे महबूब और मरगूब शख्सियत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अहमद अजहरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने हजरत ने हमें वक्त अता फरमाया और ये खूबसूरत प्रोग्राम का गुलदस्ता लेकर हम हाजिर हो चुके हैं। तो सबसे पहले हजरत की बारगाह में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, आपके साथ जब पॉडकास्ट किया था तो यकीनन आपको भी अंदाजा हुआ होगा कि लोग पाकिस्तान से भी बल्कि पूरी दुनिया से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान से लोग आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो इसके बाद आपको भी आपके खास दोस्तों ने, खास लोगों ने कहा होगा कि भाई मजीद प्रोग्राम्स भी होने चाहिए IDS के साथ। क्या जज्बात है आपके? बिल्कुल, आपने जो पॉडकास्ट किया था वो हमारे मिजाज का तो नहीं है, चूंकि शुरू में ही उसमें मैंने अर्ज भी किया था कि लोगों के इंटरेस्ट के लिए सवालात हैं तो हम बता दे रहे हैं, वरना मेरी जात ऐसी नहीं है कि जिसको पहचाना जाए, जिसको जाना जाए। हाँ, हमारा जो मकसद है, हमारा जो मैदान है वो इल्म दीन की इशाअत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनके इश्क की खुशबू फैलानी है। सुभान अल्लाह। और इस सिलसिले में मैं मुसलसल दिन और रात सफर भी करता हूँ, अपने इलाके में जहां मुमकिन होता है पहुंचता हूँ और लोगों तक अपने ये पैगामात पहुंचाता हूँ। आपने भी फरमाया, हुक्म फरमाया कि इस मैदान के जरिए से, आपके प्लेटफॉर्म से लाखों लोग अगर सुनते हैं और कुरान के पैगाम सुनते हैं तो ये बेहतरीन जरिया है, बेहतरीन रास्ता है दूसरों तक पहुंचाने का। और हमें ये नहीं मालूम कि आज सुनने वाले लोग ही हमारे मुखातब हैं, बल्कि हो सकता है 50 साल के बाद भी इसको सुनने वाले हों और कोई बात उन तक असर कर गई हो तो अल्लाह तबारक व तआला उनको हिदायत दे दी। तो ये आपके मैदान के लिए बहुत ही बड़ा एजाज है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे हुजूर। मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज हमारे नाजरीन जब ये प्रोग्राम देखेंगे तो फिर इनको अंदाजा होगा कि भाई एक भी प्रोग्राम मिस करने वाला नहीं है, क्योंकि हजरत पूरा रमजान, रहमत रमजान नशरियात हमारे साथ होंगे। यानी हमने पूरी एक सीरीज हजरत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह करनी है, तो आप हमारे साथ ही रहिएगा। और साथ इस अंदाज से सिर्फ नहीं देना कि आपने प्रोग्राम देखना है और सीखना है, बल्कि लोगों तक भी इस पैगाम को पहुंचाना है। इस लिंक को आपने जरूर लोगों तक पहुंचाना है ताकि लोग जितना कुरान से जुड़ेंगे इंशाअल्लाह दुनिया भी बेहतर हो जाएगी और आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। दुनिया में बेशुमार किताबें हैं और हर किताब के कई फायदे हैं, लेकिन कुरान मजीद कायनात की सबसे बेहतरीन किताब है। कुरान करीम रुश्दो हिदायत का बेमिसाल अबदी सरचश्मा है। और क्यों ना हो, आखिर कुरान की दुनिया है ही इस कदर वसी और असर अंगेज कि जो इसकी डेप्थ में जाता है, जो भी इसकी डेप्थ में जाता है, उसके दामन में जहां की सारी भलाइयां आ जाती हैं। नाज़रीन कराम, कुरान पाक बंदा मोमिन की रूह, उसकी जान और उसका ईमान है। ये दीन और दुनिया में फलाह व कामयाबी का वसीला और आखिरत में निजात का जामिन है। ये इंसानों को उनकी हकीकत से आशना करता, कुदरत के निजाम पर गौर व फिक्र की दावत देता,
اور کائنات کے اسرار و رموز ان پر منکشف کرتا ہے۔ بے شک قرآن حکیم کتاب ربانی اور وسیلہ شفا اور نسخہ کیمیا ہے، کیونکہ یہی تو وہ کتاب ہے کہ جس میں دنیا کے تمام انسانوں کے دکھوں کا حل بھی ہے اور ان کی اخروی نجات کی ضمانت بھی۔ دور نبوت کا یہ شاہکار جب تک عملی زندگی میں اپنایا نہیں جائے گا، وہ حقیقی پروسیس شروع نہیں ہوگا جس سے ہماری سربلندی کا آغاز ہوگا۔ اور میں کیوں نہ کہوں، بے شک یہی وہ کتاب ہے جس سے ہماری قسمت جڑی ہوئی ہے، جس سے امت کا عروج و زوال بھی وابستہ ہے۔ تاریکی میں بھٹکی ہوئی انسانیت اس نور ہدایت سے جب فیضیاب ہوتی ہے تو عزت و سربلندی اس کا مقدر بنتی ہے۔ جس طرح سرور کائنات فخر موجودات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں تمام اعلیٰ اوصاف و امتیازات، خصائص و محاسن جمع کر دیے گئے ہیں نا، اسی طرح قرآن کریم بھی وہ سرچشمہ ہدایت ہے کہ جس کی تعلیمات کی اثر انگیزی اور فیوز و برکات کا سلسلہ تا ابد جاری رہے گا۔ یاد رکھیں، امت مسلمہ کی عظمت و سربلندی، عزت و وقار، دین و دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات کا راز صرف اور صرف قرآن و سنت سے وابستگی میں موجود ہے۔ ناظرین کرام، آئیے بڑھتے ہیں، کیونکہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا، وہ ہے قرآن کے نزول سے اس کے تدوین تک کی کیفیات۔ آپ کہیں گے پروگرام کا نام قرآن کی دنیا، اور پہلا عنوان بھی اتنا شاندار کہ بنیادی اس میں گفتگو ہوگی قرآن پاک کے حوالے سے، کیونکہ نزول سے لے کر اس کی تدوین تک کی جو کیفیات ہیں اس بارے میں مفتی صاحب آج کلام فرمائیں گے۔ تو مفتی صاحب آغاز کرتے ہیں گفتگو کا۔ میں چاہوں گا سب سے پہلے یہ ارشاد فرمائیں، کیونکہ دیکھیں معترضین جو ہیں وہ مختلف قسم کے اعتراض بھی کرتے رہتے ہیں، اور بہت سارے اہل محبت ہیں کہ جن کو بنیادی باتیں نہیں پتہ ہوتی، تو پتہ ہونا یوں بھی ضروری ہے۔ تو یہ اس بارے میں ارشاد فرمائیں کہ قرآن کریم جو کہ اسلام کی بنیاد ہے، یہ کیسے مان لیا جائے کہ یہی اللہ کی کتاب ہے؟ اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، یہ ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ بحمدہ تعالی و بکرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے اس سلسلے کا آغاز فرمایا ہے جس کا نام ہی آپ نے رکھا قرآن کی دنیا۔ جی، بلکہ ہم سب کی دنیا ہے ہی یہی۔ واہ واہ، جو قرآن کی دنیا ہے وہی ہم مومنین کی دنیا ہے۔ قرآن جو چاہتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا ہی ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ اب چونکہ آپ نے اس سلسلے کا آغاز فرمایا تو ابتداءً جو ہے لوگوں کو، ناظرین کو یہ چاہیے کہ قرآن کے متعلق تھوڑی معلومات تو حاصل کر لیں۔ سبحان اللہ۔ اور سچ کہہ رہے ہیں آپ کے معترضین جو ہے الگ الگ انداز میں اعتراضات لا رہے ہیں، جبکہ یہ ان کے پرانے اعتراضات ہی ہیں، لیکن وہ کتابوں میں موجود ہیں اور علماء اسلام نے اس کے شافی و وافی جوابات بھی عطا کیے ہیں۔ چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہمارے نوجوان کتابوں کو دیکھتے نہیں، اور جو نیٹ پر آیا ہے اور جو سوشل سائٹس پر آیا ہے اسی کو وہ سب کچھ سمجھ جاتے ہیں۔ جی، اسی لیے ان کے پھیلائے ہوئے پروپیگنڈوں سے متاثر ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں اس کا جواب کیا ہوگا۔ تو ہم اب ان سب کے جوابات لے کر کے سوشل میڈیا پر بھی آئے ہیں۔ جہاں سے تم سیند مارنے کی کوشش کرو گے قرآن یا ذات رسول پر، ہم وہاں آ کر کے تمہیں جواب دیں گے۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، یہی وجہ ہے کہ اس میدان کو ہم لوگوں نے منتخب کیا ہے۔ واہ واہ واہ۔ بہرحال قرآن پاک اللہ رب العزت کی وہ کتاب جس میں شک کی گنجائش نہیں، جس کی شروعات ہی ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظمت والی کتاب جس میں شک کی گنجائش نہیں۔ دیکھیں اب یہاں پر ایمان والوں کے لیے تو بات صحیح ہے کہ وہ پہلے سے ایمان لایا ہوا ہے بندہ، اور وہ قرآن پاک میں رائے کے دانے کے برابر بھی شک نہیں کرتا، اللہ کی کتاب ہے۔ اب آپ چونکہ سوال آپ کا یہ ہے کہ اللہ کی ہی کتاب ہے کیسے مانا جائے، تو پھر اس کے لیے قرآن کے چیلنجز جو قرآن نے خود اپنے اندر رکھے ہیں، واہ واہ، وہ ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے کے لیے تھے، آج تک چل رہے ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ محبوب آپ فرما دیں کہ اگر سارے انسان جمع ہو جائیں اور سارے جنات جمع ہو جائیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں، اس طرح کا قرآن لانا چاہیں تو لا نہیں سکیں گے۔ واہ 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 واہ، یہ 15ویں پارے کی آیت ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرمایا قرآن کی یہ آیت موجود ہے، تو یہ چیلنج ہے قرآن کا کہ اگر
واقعی تم یہ کہتے ہو کہ اس طرح کی کتاب تو انسانوں کی بنائی ہوئی ہو سکتی ہے تو لاؤ پھر اس طرح کی کتاب. یہ تو کلام ربانی کی بات ہوئی, لا نہیں سکو گے. اور رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد پھر تخفیف فرمائی, ارشاد فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ, اس کے مثل جو ہے 10 صورتیں تو لے آؤ. اس کے بعد پھر ہوا قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ, کہ اس کے مثل جو ہے نا ایک سورہ تو لے کے آؤ. تخفیف ہوتی گئی. یہ چیلنجز ہیں قرآن پاک کے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, ایک سورہ اس کے مطابق لے آؤ اگر تم شک کرتے ہو ہمارے بندے پر اتاری ہوئی, بندے خاص یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہوئی اس کتاب میں تمہیں شک ہے تو لاؤ اس طرح کی ایک سورہ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کن لوگوں کو یہ چیلنج کیا جا رہا ہے. وہ عرب جو فصاحت و بلاغت میں ان کا یہ بات صاحب واہ واہ واہ, کیونکہ لٹریچر سے تعلق رکھنے والی چیز ہے. بہت اچھے, واہ واہ واہ. تو اس زمانے کے جو عرب دان تھے وہ آج کے عربیوں سے کئی درجے اوپر پہنچے ہوئے ہیں. آج کے جتنے بھی عرب ہوں گے یہ اپنی زبان کو صحیح یا غلط پہچاننے کے معیار کے لیے انہی پرانے شعراء کا ہی واسطہ لینا ہوگا. ان کو بالکل صحیح انہی کا ریفرنس دینا ہوگا کہ فلاں نے یہ استعمال کیا تھا تو یہ عربی کی فصیح چیز ہے. تو اس زمانے کے شعراء اور اس زمانے کے فصحاء بلغاء کو یہ چیلنج ہو رہا ہے. لیکن آپ بتائیں کہ ان لوگوں کے پاس جنگیں لڑنے کے لیے بڑا ہتھیار جمع کرنا اور لوگوں کی فوج جمع کرنا اس سب کے لیے وقت تھا, تو پھر قرآن کے جمع کرنے کے لیے کیوں نہیں وہ سیریس ہوئے. جیسے مشہور بات ہے کہ اس وقت خانہ کعبہ پر جو ہے مشہور شاعروں کی اشعار لکھ کر کے لٹکائے جاتے تھے, اور جس کا سب سے اچھا ہوتا اس کا شعر خانہ کعبہ کے دروازے پر لگایا جاتا. صحیح ہے. اور جب اس سے بھی اچھا آ جائے تب پھر جو ہے نا وہ پہلے والے کو نکال دیا جاتا, اب اس کو لٹکایا جاتا تھا. اچھا. تو یہ اعزاز تھا ان شاعروں کا کہ ہمارا لکھا ہوا کلام جو ہے خانہ کعبہ پر لٹکا ہوا ہے. تو پھر یہ شعراء جاہلی جب لگاتے تھے تو ایک مرتبہ ایسا ہوا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ کوثر کی 3 آیتیں انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر یہ لکھوائی اور پھر اس کو خانہ کعبہ کے پاس لٹکایا. اب ظاہر سی بات ہے اس سے بہتر کلام ہوگا تو اس کو ہٹایا جائے گا اور دوسرا شعر لایا جائے گا. اب جب خانہ کعبہ پر یہ کلام لگایا گیا تو سب ارد گرد جمع ہوئے اور کلام کی معنویت وہ عرب سمجھ سکتے ہیں. کیا بات ہے, واہ واہ. آج کے زمانے میں اس کو ایکسپلین کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے کیونکہ عربی زبان کی وسعت وہ عرب کا فصیح آدمی سمجھ سکتا ہے, کتنی گہرائی ہے کتنی گیرائی ہے اس کے اندر. تو اب شعراء بھی ادبا بھی فصحاء بلغاء سب آتے تھے اور دیکھتے تھے اس کلام کو, اور پھر ان لوگوں نے کہا کہ یہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ لکھا ہوا کلام یہ تو اثر کر جائے گا سارے لوگوں کو. تو سب جمع ہو کر کے ایک بہت بڑے شاعر کو لے آئے جس کے فی البدی شعر کہنے میں کوئی مثل نہیں تھا. اس کو لے آئے اور کہا کہ دیکھو آپ کو تو جواب لکھنا ہوگا. تو وہ آیا اور آ کر کے پڑھا اس نے کہ یہ 3 آیتیں یہاں پر لکھ کر لگائی گئی ہیں انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس کے بعد اس نے کہا میں بھی جواب لکھتا ہوں, اور اس نے ایک ٹکڑا لیا پارچہ لیا اور اس پہ لکھا ما ھذا کلام البشر. اسی کے وزن پر اس نے فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر نیچے لکھتا ہے ما ھذا کلام البشر. اللہ اکبر. یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. کیا بات ہے مفتی صاحب, سبحان اللہ سبحان. تو میں یہ کہہ رہا ہوں اس زمانے میں جن لوگوں کو چیلنج کیا گیا تھا ان لوگوں نے تسلیم کیا کہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا, یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. جن لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جادوگری ہے, سحر ہے, کہانت ہے, یہ تو صرف حسد و عناد میں کہتے تھے. ولید بن مغیرہ کٹر دشمن رسول ہے, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہرزہ سرائی کرنے والا گستاخ. لیکن جانتے ہیں اس کے الفاظ قرآن کے متعلق کیا ہے؟ اس کو تنہائی میں جب پوچھا گیا تو کہتا ہے کہ ایسی شیرینی میں نے آج تک کسی کے کلام میں دیکھی نہیں, ایسی مٹھاس کسی کلام میں نے دیکھی ہی نہیں. وہ دلوں کو کھینچ لیتا ہے کلام جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے. سبحان اللہ. یعنی تنہائی میں ان کفار کا یہ بھی ماننا تھا کہ اس کلام کے اندر کوئی تو ایسی خاصیت ہے تو جو ان کے دلوں کو کھینچ لیتی ہے. ایک مرتبہ ابو جہل جو ہے وہ چھپ کر کے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرآن کی تلاوت سن رہا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہ بھانجے لگتے ہیں ابو جہل کے رشتے میں, تو انہوں نے دیکھ لیا, کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, پیچھے سے جا کر کے پکڑ لیا اور کہا کہ کیا سن رہے ہو, قرآن پاک, باہر اتنی بڑی دشمنی ہے. تو اس نے کہا ہاں
تنہائی میں سن رہا ہوں اس لیے کہ اس کلام کے اندر جو جاذبیت ہے، کھچاؤ ہے، میں نے عرب میں ایسا کلام دیکھا نہیں ہے. واہ 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 واہ. لیکن پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ناک کا مسئلہ ہے. یعنی یہ ہے کہ اگر ایمان لے آئے تو اتنے دنوں تک جو دشمنی کیا ہے تو وہ لوگ کیا کہیں گے. یہ والا جو مسئلہ ہے نا وہ آج بھی موجود ہے کچھ غیر مسلمین کے لیے جو ہدایت کے قریب نہیں آتے، صرف اس بات کو سوچ کر کے کہ کیا کہیں گے لوگ. لوگوں کے متعلق سوچ کر کے کئی لوگ اصلاح کے راستے پر بھی نہیں آتے. اللہ، یہ بہت بری کیفیت ہے جو شیطان ڈالتا ہے. اصلاح کے راستے پر بھی نہیں آتے. بہرحال قرآن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے تو یہ اس زمانے میں بھی ایسی محکم تھی اور آج بھی. چلے اس زمانے میں شعراء ادبا وہ نہیں کر سکے، اگرچہ ایک مشہور واقعہ یہ بھی ملتا ہے، لگے ہاتھوں میں آپ کو یہ سنا دیتا ہوں کہ مکہ والے بڑے پریشان رہے کہ چیلنج پر چیلنج ہے قرآن کا کہ اس طرح کی ایک کتاب لے آؤ، اس طرح کی 10 سورتیں لے آؤ، اس طرح کی 10 آیتیں لے آؤ، ایک طرح کی سورے لے آؤ. لا نہیں پا رہے ہیں، جبکہ ان کے جو لکھے ہوئے مکہ کے قصائد ہیں نا عربی میں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ مشکل ہے. ان کے جو دیوان ہیں، ارے وہاں ایک آدمی کسی کا انتقال ہو جاتا تو وہ اشعار اتنے پڑھے جاتے کہ 2 سال تک روتے تھے لوگ ان کے اشعار پر. یہ وہاں پر مرثیہ خوانی کا جو سلسلہ تھا، کسی کی ہجو، کسی کی تعریف، اس میں بہت کمال کو پہنچے ہوئے لوگ، لیکن 10 سورتیں یا ایک سورت یا 10 آیتیں بھی نہیں لا پا رہے. تو پھر ان سب لوگوں نے میٹنگ کی کہ جو فصیح و بلیغ شعراء ہیں ان کو کرائے پر حاصل کر لیا جائے. تو مکہ کے بڑے بڑے رئیس حضرات نے کچھ شعراء کا انتخاب کیا جو باہر کے تھے، مکہ میں رہتے نہیں تھے. ان کو بھاری بھرکم انعامات اور ان کو قیمت دینے کی بات کی، کہا اس قرآن کا جواب لے کے آؤ. تو وہ سب کہے کہ یہ تو آسان سی باتیں کر کے لائیں گے، لیکن سرسری طور پر آسان سی بات ان کو لگی ہوگی پیسہ دے کر کے. اب وہ گئے اور اس کے بعد سال بھر ماتھا پیٹتے رہے لیکن بنا نہیں سکے. آئے دوسرے سال حج کے موسم میں یہ سب آتے تھے، مکہ کے بڑے بڑے یہ رئیس سب انتظار میں تھے کہ کچھ جواب لائے ہوں گے. پوچھا کچھ لائے؟ ان سبوں نے کہا کہ نہیں، وقت بیت گیا، کچھ لا نہ سکے، کچھ پیسہ اور دو ہمیں، اگلے سال لے کے آ جائیں گے، جواب لے آئیں گے. تو اور پیسہ لے کر کے گئے، پورا سال گزر گیا، پھر بھی جواب نہیں بنا پائے. لیکن کچھ ایسے الفاظ ڈھونڈ کر کے لائے جن کو عرب کے درمیان انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ فصیح جملے نہیں ہیں، فصاحت سے گرے ہوئے ہیں، لٹریچر کی لغت نہیں ہے، یہ اصطلاحات نہیں ہیں. 4 جملے وہ ڈھونڈ کر کے لائے قرآن پاک سے، 4 کلمے، جملے بھی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہی بہت ہے، اب اتنا ہی بتا دیا جائے کہ قرآن فصیح نہیں ہے تو عرب اس کو قبول بھی نہیں کریں گے. جو فصاحت سے گرا ہوا کلام ہے وہ اس کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ دعویٰ تو یہ ہے کہ قرآن کے برابر کی فصاحت کسی کے پاس نہیں ہوگی. تو اب یہ شعراء اگلے سال آئے، یہ سارے مالدار ان کے انتظار میں تھے. پوچھا کچھ لائے؟ تو انہوں نے کہا جواب تو نہیں لا سکے لیکن 4 غلطیاں لے کے آئے ہیں جو فصاحت سے گری ہوئی ہیں. یہ لٹریچر سے تعلق نہیں رکھتے یہ کلمے، اور یہ قرآن میں آئے ہوئے ہیں. تو اب توجہ چاہتا ہوں میں. پوچھا ان لوگوں نے، چلو ٹھیک ہے اتنا تو کر کے لائے ہو، وہ بتاؤ تو صحیح کیا ہے. تو ان شعراء نے کہا ایک لفظ ہے حضوا. یہ الفاظ بھی یاد رکھنا چاہیے ناظرین کو، کیونکہ یہ واقعہ بھی جو ہے نا بڑا انٹرسٹنگ ہے. حضوا یہ مذاق کو کہتے ہیں عربی میں، لیکن حضوا کا استعمال عرب لوگ نہیں کرتے، استہزاء کہتے ہیں. صحیح، استہزاء ہوتا ہے. حضوا کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو ایک نیا لفظ دکھتا ہے، عرب اس کا استعمال نہیں کرتے، عربوں میں استعمال نہیں ہے، تو یہ فصاحت سے گری ہوئی چیز ہے. اس کے بعد پھر جو ہے دوسرا لفظ انہوں نے کہا کہ اس میں آیا ہے کبار. کبار جو ہے نا یہ بڑی عمر والے کو کہتے ہیں، اور اصل میں استعمال ہے کبیر. عربی کی لغت میں، عربی کی زبان میں کبیر استعمال ہے. یہ قرآن میں جو ہے نا کبار آیا ہے، تو یہ وَمَكَرُوا مَكَرًا كُبَّارًا قرآن پاک میں یہ بھی ہے. تو انہوں نے کہا یہ فصاحت سے گرا ہوا ہے. 2 کلمے ہو گئے، حضوا، کبار. اچھا، اور آگے چل کر کے وہ کہتے ہیں اور 2 کلمے آئے ہیں لَشَيْءٌ عُجَاب. ہاں، لَشَيْءٍ ہو سکتا ہے قاعدے کے اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے، لیکن یہاں پر لَشَيْءٌ عُجَاب کہا گیا. عجاب نہیں ہوتا، عجیب ہوتا ہے، یعنی کوئی بہت تعجب والی بات ہو، عجیب ہے، لیکن یہاں عجاب کا استعمال ہوا ہے جو کہ عرب استعمال نہیں کرتے. تو مکہ کے جتنے سیٹھ تھے کہا یہ بھی تو بڑی بات ہے، چلو اتنا تو لے آئے وہ 2 سال میں، قرآن کے اندر یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے.
یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جس میں قرآن مسلسل چیلنج دے رہا ہے. صحیح. اب یہ ساری چیزیں لے کر کے گئے کہ آپ جاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں کہ تمہاری یہ جو پیش کی جانے والی کتاب ہے یہ تو فساد سے گری ہوئی ہے اور آپ کہتے ہو اللہ کا کلام ہے. تو یہ سب چیزیں لے کر کے حضور کے پاس آئے, کہا کہ ہم آپ کے کلام سے کچھ غلطیاں لے کر کے آئے ہیں جو فصاحت سے گری ہوئی ہیں, ان کا فصاحت سے تعلق نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کلمے سنے ہی نہیں, کیا ہے کیا نہیں ہے. کہا کہ ٹھیک ہے لے آئے ہو تو اب فیصلہ بھی تو ہوگا نا, فصاحت سے تعلق ہے یا نہیں ہے. اس کے لیے میں ایک طرف ہوں اور تم ایک طرف ہو. ایسا کرو کہ جو عرب کا سب سے زیادہ فصیح انسان ہوگا اس کو آپ لے کے آؤ فیصلے کے لیے. تو ان لوگوں کے اوپر چھوڑ دیا گیا کہ آپ لے کر کے آؤ جو فصاحت اور بلاغت کا بادشاہ ہونا چاہیے, جس پر سب کا اتفاق ہو. بہت اچھا. تو اس وقت عرب کا ایک ایسا بوڑھا آدمی جس کی عمر 96 تھی, 96 سال کا تقریباً بوڑھا آدمی, جو پہاڑوں پر رہتا تھا اور شہر میں صرف اس لیے نہیں آتا تھا کہ شہر کی زبان اس کی فصاحت میں مل نہ جائے, اللہ اکبر, نئے کلمے مل نہ جائیں. شہر والے مکس کلچر والے لوگ ہوتے ہیں, اتنا بلند معیار رکھتا تھا. ہاں, کہ مطلب اس کی زبان کی فصاحت میں کوئی بات نہ آئے, اس لیے وہ پہاڑوں کے اوپر زندگی گزارتا رہا. کیا بات ہے. تو عرب کے سارے گئے اس کے پاس اور جا کر کے اس سے کہتے ایک مسئلہ آ گیا ہے, ایک مسئلہ آ گیا ہے کہ آپ کو فیصل بن کر کے چلنا ہے کہ ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک مقدمہ ہو رہا ہے. انہوں نے الفاظ تو نہیں کہے لیکن یہ کہا کہ کچھ فصاحت اور بلاغت کے متعلق آپ کو فیصلہ دینا ہے. بوڑھا چل پڑا کہ چلو ٹھیک ہے, فیصل کی حیثیت سے جانا ہے, میں آ رہا ہوں. جب وہ اس بوڑھے آدمی کو منا کر کے لے کر کے آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فرما ہے. لوگوں نے کہا کہ صاحب آئے اور فیصل کی حیثیت سے آئے. حضور نے دیکھا تو آپ بیٹھے رہے. بوڑھے کی عمر 96 اور 96 سال کا, اس کے لیے کوئی آپ نے وہ نہیں دکھایا. وہ آ کر کے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے, تو بھی آ کر کے بغل میں بیٹھ گیا. جیسے ہی وہ بیٹھا حضور کھڑے ہو گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تو پھر وہ بھی گھبرا کر پھر وہ بھی کھڑا ہو گیا. حضور پھر بیٹھ گئے, پھر وہ بھی بیٹھ گیا. ایک 96 سال کے بوڑھے کو اٹھک بیٹھک کرانا آسان بات تو ہے نہیں. اور پھر بیٹھ گیا تو حضور نے فرمایا یہاں نہیں, ادھر آئی جائیے. تو اس کو سامنے بلایا. پھر اس کے بعد وہ سامنے بیٹھ ہی رہا تھا کہ حضور نے فرمایا نہیں ادھر ہی صحیح ہے, ادھر بیٹھ جائیں. یہ جو 2-3 مرتبہ ہوا سٹ آ گیا دماغ کے اوپر. ظاہر سی بات ہے بوڑھوں کو جلدی غصہ بھی آتا ہے. غصے میں آیا بوڑھا اور بول پڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضور کو مخاطب کر کے کہنے لگا یا محمد اتتخذونی ہزوا وانی شیخ کبار وان ھذا منکم لشیء عجاب. اللہ اکبر. یہ جملے تھے اس کے. کہا کہ اے محمد تم میرا مذاق اڑا رہے ہو, میں شیخ کبار ہوں اور یہ چیز آپ سے بہت عجیب ہے. وہ 4 کلمے جو شعرا ڈھونڈ کر کے لائے تھے غلطیاں ہیں, یہ بوڑھا وہ کلمے خود اپنے زبان میں استعمال کر رہا ہے جو ان کی نظر میں سب سے زیادہ فصیح ہے, سب سے بڑا فصیح تھا. اللہ اکبر. تو اب اندازہ کریں آپ اللہ کہ فیصلہ یہاں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھتے رہے. ایک طرح ایک بار ان کو دیکھیں, ایک بار اس بوڑھے کو. کہا کہ حضور نے فرمایا کہ تم تو فیصل بنا کے لائے تھے, یہ تمہارا سب سے زیادہ فصیح انسان وہ کلمے استعمال کر رہا ہے. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر. تو قرآن پاک کی جو اعجازات ہے ہر زمانے, ایک بار تو یہ شعرا ہیں ایک سورہ بنا کر کے بھی لائے تھے, القاریات ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ. اس کے وزن پر وہ بنا کر لائے تھے الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل خرطومہ طویل. اللہ, یعنی ہاتھی تم کیا جانو ہاتھی کیسی ہوتی ہے, اس کی سونڈ چھوٹی, اس کی سونڈ لمبی اور پونچھ چھوٹی. یہ بنا کر لائے, یہ بنا کر لائے تو لائے, لیکن اس پر خود ہی ہنس بھی پڑے کہ یہ کیا بنا ہے ہم سے. اللہ اکبر. تو قرآن پاک کے جو چیلنجز ہیں وہ برقرار آج بھی ہیں. چلیں یہ اس زمانے کی باتیں ہوئی. قرآن کو جو اللہ کی کتاب نہیں مانتے یا نہیں سمجھتے تو پھر آج ان کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ ہائی قسم کی ٹیکنالوجی ہے اور ہر چیز تمہارے پاس موجود ہے, تو تم کیوں نہیں بنا لیتے؟ اچھا ابھی کی بات میں بتاؤں, ابھی ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو یہ سائٹ آئی ہوئی ہے چیٹ جی بی ٹی, جی اس پر بھی یہ چیز پوچھی گئی تھی کہ قرآن پاک, کیونکہ وہ ہر چیز دے دیتا ہے نا بنا کر کے, تو آج آپ اس پر بھی لکھ کر کے دیکھیں کہ چیٹ جی بی ٹی کیا جواب دیتا ہے. وہ یہی کہتا ہے کہ مطلب اس کی مثل جو ہے ہم کتاب نہیں بنا سکتے. واہ 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 واہ, یہ اس زمانے کی بات میں کہہ رہا ہوں. کیا بات ہے مفتی صاحب.
जदीद रिसर्च भी बता दिया आपने। बिल्कुल, और मैं कहता हूँ इसके बाद आने वालों के लिए भी चैलेंज है, क़यामत तक के लिए चैलेंज है। वाह, वाह, इसके मिसल किताब नहीं ला सकोगे, एक आयत नहीं ला सकते हुजूर। नहीं ला सकेंगे। अल्लाह और बाज मुल्हिद इस बात को क्या समझते हैं, जो एथिस्ट हैं, कौन सी कमाल की बात है, कौन सी बड़ी बात है, ऐसी किताबें तो कुछ जगह बनी हुई हैं, बनी है तो उनका वजूद कहाँ है? हाँ, अगर तुमने बनाया भी है तो उनका वजूद कहाँ है? वो उनमें मौजूद जो मशमूलात हैं, मज़ामीन है, फिर उस पर भी देखेंगे, तफ्तीश करेंगे। और कुरान जो है ना 1400 साल से सूरज की तरह चमक रहा है। भोंकने वाले भोंकते भी रहे और एतराजात करने वाले करते भी रहे, कुरान की चमक में कुछ फर्क नहीं आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दूसरी इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये महफूज किताब है, ऐसी महफूज किताब कि इसकी कोई आयत आज तक बदल नहीं सका। अब यहाँ सूरतें तो बहुत दूर की बात है, आयतें कोई नहीं बदल सका। जो कुरान पाक जिस तरह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा था, उसी अंदाज से आज तक ये कुरान मौजूद है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, आखिर में आपके इस सवाल के जवाब के आखिर में मैं ये अर्ज करूंगा, हमारे नौजवानों के लिए सबसे बड़ी चीज जो फख्र करने की है, देखें कुछ मौजज़ात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, जैसे आपके लिए और मेरे लिए और ईमान वालों के लिए बिल्कुल यकीनी है। हुजूर ने चांद के टुकड़े किए, हुजूर ने सूरज को पलटाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उंगलियों के दरमियान से पानी के चश्मे जारी हुए, ये सारी बातें हैं। हो सकता है एक अजनबी जो है इसको कहे तुम्हारी कहानियां हैं ये, वो कहे हम यकीन करते हैं, लेकिन सामने वाले के मुंह पर मारने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज कुरान पाक है। ये तो मौजूद है अभी आज भी, हो मौजिज़ा है रसूलुल्लाह का, सुभान, मौजिज़ है, यानी आजिज करने वाली किताब है। तुम क्या बात है मुफ्ती साहब, सुभान तो मैं ये कहता हूँ कि कुरान से बढ़ करके तुम्हारे पास आज कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। वाह वाह वाह। कुरान जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदा जावेद मौजिज़ा है, अल्लाह का कलाम, जिसके जरिए से तुम पूरी कायनात को आज चैलेंज कर सकते हो, लाओ इसके मिसल कोई किताब है तो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सारी कायनात को चैलेंज भी किया जा सकता है और मुसख्खर भी किया जा सकता है। बस आज जो जवाल जहां जहां मुसलमानों का नजर आ रहा है, वजह यही है कि कुरान से दूरी है। ये इतना बड़ा आपके पास इतनी अजीम किताब मौजूद है कि आज भी आप इसके जरिए जब आप मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, मुंह बंद करवा सकते हैं मुल्हिदीन के, तो फिर भी हम कुरान पाक से दूर हैं, इसकी तालीमात से दूर हैं। मुसलमानों कुछ तो ख्याल करो। मुफ्ती साहब ने जो वाकया सुनाया ना, तो मेरे ज़हन में आला हज़रत का वो शेर आ रहा था कि जब मुशरिकीन ने ये चाहा कि भाई ऐसे फसीह व बलीग अरबी जानने वालों को हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बिठा देंगे कि नाऊज़ु बिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कलाम नहीं कर पाएंगे, तो वो जब हुजूर के सामने बैठे तो उनका हाल क्या था? आला हज़रत ने कहा ना कि तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसाहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस मुंह में जा नहीं। नाज़रीन कराम, यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ, मगर सिलसिला भी बाकी है। गुफ्तगू